नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोग सूद के बारे में पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूद हराम है और तिजारत हलाल है, और जो शख्स सूद लेगा वो अल्लाह और इसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करेगा, और ऐसी ऐलान जंग में क्या ही है, नुकसान ही है, खसारा ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात की परवरिश करता है। यानी अगर कोई शख्स सूद देगा तो उसके माल में बरकत नहीं होगी। बज़ाहिर लग रहा होगा कि उसके माल में बरकत हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होगा। जबकि अगर कोई शख्स सदका करेगा, खैरात करेगा, तो अल्लाह ताला उसके माल को बढ़ा देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स ईमान लाता है और उसने नेक अमल किया है और नमाज कायम की है, ज़कात दी है, उसका अजर उसके रब के पास है, और क़यामत के दिन ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई मकरूज़ है और वो तंग दस्त है और उसको अगर तुम मोहलत दो तो ये बहुत बेहतरीन अमल है। हमारी आज की आयत नंबर 281 से लेकर आयत नंबर 286 तक हैं। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 281। वत्तक़ू यौमन तुरजाऊना फ़ीही इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। और इस दिन से डर जाओ जब तुम अल्लाह के हुज़ूर लौटाए जाओगे, फिर वहाँ हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर कुछ जुल्म ना होगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि डर जाओ उस दिन से। तुम सबको अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाना है और हर शख्स को जो उसने कमाया है उसका पूरा पूरा सिला दे दिया जाएगा और किसी पर भी बेवजह जुल्म नहीं किया जाएगा। आयत नंबर 282। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनी इला अजलिम मुसम्मन फ़क्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदली वला याबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ला हुवा फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल वस्तशहिदू शाहिदैनी मिन रिजालिकुम फ़इल्लम यकूना रजुलैनी फ़रजुलुम वम्रअतानी मिम्मन तरदौना मिनश्शुहदाई अन तदिल्ला इहदहुमा फ़तुज़क्किरा इहदहुमल उख़रा वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुउ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजलिहि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वामु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्तबू इल्ला अन तकूना तिजारतन हादिरातन तुदीरुनहा बैनकुम फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबुहा व अशहिदू इज़ा तबायैतुम वला युदार्र कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़सूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ए ईमान वालो, जब तुम किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए उधार का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले फ़रीक़ैन के दरमियान अदल और इंसाफ से तहरीर करें, और जिसे अल्लाह ताला ने लिखने की काबिलियत बख्शी हो इसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। और तहरीर वो शख्स करवाए जिसके ज़िम्मे कर्ज़ है, और अल्लाह ताला से डरता रहे और लिखवाने में किसी चीज़ की कमी ना करे, कोई शिक ना छोड़े। हाँ, अगर कर्ज़ लेने वाला नादान हो, ज़ईफ़ हो या लिखवाने की अहलियत ना रखता हो तो फिर इसका वली इंसाफ के साथ इमला करवा दे, और इस मामले पर अपने मुसलमान मर्दों में से 2 गवाह बना लो, और अगर 2 मर्द मुयस्सर ना आए तो फिर 1 मर्द और 2 औरतें गवाह बना। इनमें से अगर एक भूल जाए तो दूसरी इसे याद दिला दे, और गवाह ऐसे होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे यहाँ मकबूल हो, और गवाहों को जब गवाह बनने या गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो इन्हें इनकार नहीं करना चाहिए। और मामला ख्वाह छोटा हो या बड़ा, मुद्दत की तयन के साथ इसे लिखवा लेने में काहली ना करो। तुम्हारा यही तरीक़ेकार अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मुनसिफ़ाना है, जिससे शहादत ठीक तरह कायम हो सकती है।
اور تمہارے شک و شبہ میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کر لیتے ہو، اسے نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں، اور جب تم سودا بازی کرو تو گواہ بنا لیا کرو، نیز کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں یہ احکام اور ہدایت سکھلاتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جس میں ادھار سے تعلق رکھنے والے معاملات کو ضبط تحریر میں لانے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ مثلاً جائیدادوں کے معاملات جو ہوتے ہیں، لین دین کے تجارتی معاملات جو ہوتے ہیں، پوری رقم یا اس کا کچھ حصہ ابھی قابل ادائیگی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اسے لکھوا لیا جائے، اور لکھنے والے کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں آج کل ایسی تحریروں کے سند یافتہ ماہرین موجود ہیں جنہیں وثیقہ نویس بھی کہتے ہیں۔ تقریباً انہی اصولوں کے تحت سرکاری کاغذات پر ایسے معاہدات لکھ دیتے ہیں، اور کیونکہ ایک مستقل فن اور پیشہ بن چکا ہے، لہٰذا ان کے انکار کرنے کا سوال تو پیدا نہیں ہوتا۔ اگر لکھوانے والے کی پوری سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا ولی اور سرپرست جو ہے وہ اس کی وکیل کی حیثیت سے اس کی طرف سے لکھوا سکتا ہے، اور یہ ولی اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور غیر رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، جو سمجھدار ہو اور مکروز کا خیر خواہ ہو، یہ نہ ہو کہ اسے لوٹنے والا ہو۔ تحریر کے بعد اس تحریر پر 2 ایسے مسلمان مردوں کی گواہی ہونی چاہیے جو معاشرے میں قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں، ورنہ تو ایک مرد اور 2 عورتیں، کہ عورتوں کو نسیان کا مسئلہ ہوتا ہے اور ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اس آیت سے ایک تو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی گئی ہے۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلاتے۔ اس میں نہ عورت کے کسی حق کی حق تلفی ہوئی ہے، نہ اس کی تحقیر ہوتی ہے، بلکہ صرف نسیان کی بات ہے، اور اس میں برا نہیں منانا چاہیے۔ یعنی جب نزاع کی صورت پیدا ہو اور معاملہ عدالت میں چلا جائے اور انہیں زبانی گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں گواہان کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بات بہت ہی غلط ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ نے گواہی کے لیے بلایا ہے اور وہ آنے سے انکار کر دے یا گواہی دینے سے انکار کر دے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی ایک فطری کمزوری بھی ہے جو کہ اس آیت میں واضح کی گئی ہے۔ فریقین خواہ کس قدر قابل اعتماد ہو، ان میں لڑائی جھگڑے کی صورتحال واقع ہو سکتی ہے، اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو، بھول چوک اور نسیان کی بنا پر لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا باقاعدہ اگر دستاویز لکھنے کی صورت میں ان ریٹن فارم میں تیار کر دی جائیں گی تو اس طرح سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک حکمت ہے۔ یہ حکم صرف اس صورت میں ہے کہ جب لین دین کا کوئی اہم معاملہ ہو اور لین دین کے بعد بھی اس میں لڑائی کا امکان موجود ہو کہ کسی بات پر لڑائی ہو سکتی ہے، تو اس میں ممکن ہے کہ آپ کاتب کو بلائیں اور لکھوا لیں تحریر۔ اب کاتب یا گواہ کی گواہی اگر کسی فریق کے خلاف جاتی ہے تو اس سے چاہیے کہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے کہ ہم تو بدلہ لیں گے، ہمارے خلاف تم نے اس طرح کی بات کی، اس طرح سے نہیں کرنا، انہیں نقصان نہیں پہنچانا، اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے، اور انہیں بھی اپنے فرائض جو ہیں وہ بہترین طریقے سے سر انجام دینے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 283 پہ چلتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِيمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے کو کوئی کاتب نہ مل سکے تو رہن باقبضہ پر معاملہ کر لو، اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور رہن کا مطالبہ نہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کر دینی چاہیے، اور اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے، اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہے، اور جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جہاں پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تم لوگ ڈیلنگ کرنے لگے ہو تو کاتب سے لکھوا لیا کرو تاکہ جو ہے وہ شہادت قائم رہ سکے اور بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اب یہاں پر وہ کیس ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور آپ کو لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہیں مل رہا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رہن با قبضہ پر معاملہ کر لو، یعنی کوئی بھی چیز رہن رکھوا کر آپ یہ ڈیلنگ کر سکتے ہیں۔ اب رہن کے مطالبے کی 4 ممکنہ صورتیں ہیں، مثلا سفر ہو یا حضر ہو اور کاتب نہ مل رہا ہو،
دو تو یہ ہوئیں، اور دو یہ ہیں کہ سفر یا ہجر دونوں جگہ کاتب مل سکتا ہے، مگر قرض دینے والا محض تحریر پر اعتماد نہیں کرتا اور اپنے قرضے کی واپسی کی ضمانت کے طور پر رہن کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بلند اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہمیں رہن کے بغیر ہی معاملہ طے کر دینا چاہیے، رہن کا مطالبہ نہ کریں اور ایک دوسرے پر اعتماد کریں تو ہی بہتر ہے۔ اور اگر جس پر اعتماد کیا جا رہا ہے اور رہن کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، اسے بھی چاہیے کہ وہ قرض خواہ کی امانت جلد سے جلد ادا کرے اور اپنے پروردگار سے اس معاملے میں ڈرے۔ یعنی اس نے آپ پہ اعتماد کیا ہے تو اب یہ نہیں کہ آپ اس کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور ٹال مٹول یا دیر سے کام لیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں سمجھ لیتے ہیں۔ جو چیز رہن رکھوائی جاتی ہے اسے ہم مرہونہ چیز کہتے ہیں، یعنی وہ چیز رہن رکھوائی جا چکی ہے۔ تو اب جب میں یہ ورڈ یوز کروں گی تو آپ سب کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ مرہونہ چیز سے مراد وہ چیز ہے جو رہن پہ رکھوائی جا رہی ہے۔ اب اس کے مسائل کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ مرہونہ چیز کے نفع نقصان کا ذمہ دار راہن یعنی اصل مالک ہوتا ہے، اور جس کے پاس رہن رکھی گئی ہو وہ اسے بطور امانت ہی رکھے گا اور اسے استعمال نہیں لائے گا، اپنے زیر استعمال اپنے پرسنل یوز میں اس کو چیز کو نہیں لائے گا۔ اس کے لیے ایک مثال سمجھ لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے زید، اس نے بکر کے پاس ایک گائے رہن رکھی تھی، وہ گائے مر گئی یا چوری ہو گئی، یہ نقصان زید کا ہی ہوگا، مالک کا ہی نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر گائے نے کوئی بچہ جنا ہے تو گائے اور بچہ دونوں جو ہیں وہ مالک کے ہی ہوں گے، بکر کے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گروی رکھنا کسی مرہونہ چیز کو اس کے اصل مالک سے نہیں روک سکتا، اس کا فائدہ بھی اس کے لیے ہے اور اس کا نقصان بھی اسی پر ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی اپنی چیز رہن رکھوائی ہے تو جس کے پاس رکھوائی گئی ہے اس کے لیے وہ چیز امانت ہے۔ اب اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس میں سے کوئی نفع ہوتا ہے، جیسے اس کیس میں گائے تھی، اس نے بچہ جنا تو اس کا جو فائدہ ہے وہ اصل مالک کا ہی ہوا ہے، اور اگر وہ گائے مر گئی ہے تو اس کا نقصان اصل مالک ہی اٹھائے گا، جس کے پاس رہن رکھوائی گئی ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں اگر اب دوسرا مسئلہ یہ ہو کہ جو چیز رہن رکھوائی گئی ہو وہ اس دوسرے آدمی کے پاس بطور امانت ہوتی ہے، اس لیے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا۔ مثلا اگر کوئی مکان ہے تو وہ اس میں نہیں رہ سکتا، نہ کرایہ پہ دے سکتا ہے، اگر زمین ہے تو اس میں کاشت نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کرے گا تو وہ یہ سود ہوگا، الا یہ کہ وہ ایسا فائدہ راہن کے حوالے کر دے یا اپنی قیمت اس فائدے میں سے ڈیڈکٹ کرتا رہے اور یہ آپس میں طے شدہ ہوا ہوگا معاملہ۔ اب تیسرا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز رہن رکھوائی گئی ہے اور اس کے اوپر جس شخص کے پاس وہ چیز رکھوائی گئی ہے اس کو کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کا بھی وہ حقدار ہوگا۔ مثلا مرہونہ چیز گائے ہے تو اسے چارہ وغیرہ اگر ڈالنے کے عوض اس کا دودھ وہ استعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرہونہ جانور کی پیٹھ سواری کے لیے شیردار مرہونہ جانور کا دودھ پینے کے لیے اس کے اخراجات کے عوض جائز ہے، اور جو شخص سواری کرتا یا دودھ پیتا ہے تو اسی کے ذمہ اس کا خرچہ ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اگر وہ رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس بیس پہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس کے اوپر وہ خرچ کر رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو شہادت کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے اور شہادت کو ہرگز نہیں چھپانا چاہیے۔ جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم ہی درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں بھی ہے، جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ مزید گناہ کیے جائے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سارے دل کو گھیر لیتا ہے اور اسے سیاہ کر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے۔
گویا پہلے گناہ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور نیت میں فطور آتا ہے، پھر وہ گناہ کا کام صادر ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب انسان کا دل پوری طرح سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کا دل اس کی سوچ اور فکر پر اثر انداز ہوتا ہے اور پھر وہ بات جو بھی سوچے گا غلط ہی سوچے گا۔ دل کی ایسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں قلبہ سے تعبیر کیا ہے اس آیت میں، اور شہادت کو چھپانے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے دل سیاہ ہوتے ہیں اور وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مالک، یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ نمبر 2 علم، یعنی اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ دلوں کے راز تک کو جانتا ہے۔ نمبر 3 قدرت، یعنی اسے سزا دینے اور معاف کر دینے کی کلی اختیار حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں غمزدہ بنا دیا۔ ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا، پھر معلوم نہیں کہ اس کی معافی ہو یا نہ ہو، اور یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو ہم نے اللہ کا ارشاد سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کہا تو پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر سے لے کر اگلی 2 آیات نازل ہوئیں جو ہم پڑھیں گے، اور ان آیات نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر گرفت معاف کر دی گئی۔ سبحان اللہ، جب تک عمل میں نہیں لایا جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام سنے، ان کی اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سب اجزاء ایمان بالغیب کے اجزاء ہیں جن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے جب فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر رسول پر نازل ہوتا ہے تو سب سے پہلے رسول اپنی رسالت پر اور اللہ کی طرف سے ملے ہوئے احکامات پر ایمان لاتا ہے اور ان احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور خود عمل پیرا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول دوسرے لوگوں کو اپنی رسالت پر ایمان لانے اور منزل من اللہ احکام کو بجا لانے کی دعوت دیتا ہے، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان معاملات کو ویسے ہی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر جو لوگ بھی رسول پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اپنے سے پہلے کے رسولوں اور پہلی نازل شدہ کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ نیا رسول آتا ہی اس وقت ہے جب سابقہ رسول کی کتاب میں تحریف و تعویل کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے۔ اب جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے، آپ پر تفصیلی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ایک ایک جز کو سمجھا چکے ہیں اور ہمیں اسے واجب الاتباع سمجھنا چاہیے، ان کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو
ان سانچے میں ڈھال لینا چاہیے۔ اب یہاں پہ رسولوں میں فرق کی بات کی گئی ہے۔ رسولوں میں فرق کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کسی کو تو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، جیسے یہود نہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں سمجھتے تھے، جبکہ مسلمان ان سب کو اللہ کے نبی اور رسول مانتے ہیں، ان کے نبی یا رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ سب انبیاء کا درجہ برابر ہے اور وہ ایک سطح پر ہوتے ہیں، باقی تمام مخلوقات سے افضل ہوتے ہیں۔ ایسی ہی صورت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی کو ایسا نہ کہنا میں یونس بن متا سے بہتر ہوں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص یوں کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ بولا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر جس طرح تمام انسان ہونے کے لحاظ سے ایک سطح پر ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اچھے اور کچھ برے، کوئی عادل، کوئی ظالم، کوئی مشرک، کوئی موحد، غرض یہ کہ بے شمار اقسام کے انسان پائے جاتے ہیں، اسی طرح تمام مسلمان ہونے کے لحاظ سے، دیگر قانونی لحاظ سے تو ایک سطح پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال صالحہ اور غیر صالحہ کی بنا پر ان کے کئی اقسام بن جاتے ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء اگرچہ نبوت کے لحاظ سے ایک سطح پر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں، مگر فضائل کے لحاظ سے ان میں بھی فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق قرآن پاک کی کافی آیات سے ثابت ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان آیات سے ثابت ہے اور بے شمار احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں۔ آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ایمان والو، اللہ سے یوں دعا کرو، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو، وہ قانون جو سزا اور جزا ہے، اس کے بارے میں اس کا کلیہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو کام انسان سے استطاعت سے بڑھ کر ہے، ان پر انسان سے باز پرس نہیں ہوگی۔ باز پرس تو صرف اسی بات پر ہوگی جو انسان کے اختیار اور استطاعت میں ہو، اور جہاں انسان مجبور ہو جائے وہاں گرفت نہ ہوگی، مگر اس اختیار، استطاعت اور مقدرت کا فیصلہ انسان کو نہایت نیک نیتی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز تک کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون، جزا اور سزا کا دوسرا کلیہ بھی یہاں بتا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہو، اور وہ ضرور اسے ملے گا، اور جو کوئی برا کام کیا ہو اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی، اور ضرور ملے گی۔ نہ یہاں آباء و اجداد کی نیکی کام آ سکتی ہے، نہ اس کا نسب، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور۔ البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھ دی ہو جس کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی جاری رہیں، تو اس میں نیکی کے کام میں بھی اس کو برابر کا حصہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی ہو، اس کی موت کے بعد بھی اس کے اثرات جاری رہیں گے، تو وہ اس برائی کے گناہ میں بھی برابر کا حصہ دار ہوگا۔ اور یہ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے، قرآن پاک میں بھی اور صحیح حدیث میں بھی اس کا
ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال یہ ممکن نہیں کہ جس بھلائی یا برائی میں انسان کی نیت اور صحیح و عمل کو کچھ دخل نہ ہو، اس کی جزا و سزا یا اس میں سے کچھ حصہ اسے مل سکے جس کی وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا، جو اس کی دسترس سے باہر ہے، اس کے بارے میں گرفت نہیں ہوگی، اور اس کا فیصلہ نیک نیتی سے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حالات بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی مسلمانوں کو سکھلا رہے ہیں وہ دعا کہ اے اللہ، ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہمارا ان پر مواخذہ نہ کرنا۔ ہم سے ظاہری اعمال میں جو بھول چوک ہو گئی ہو، اس سے بھی معافی کی درخواست ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی سکھا رہے ہیں۔ اور جب دعا قبول کرنے والا ہی یہ دعا سکھا رہا ہے تو اس کی قبولیت میں بھلا کیا شک ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے خطا و نسیان کو معاف کر دیا گیا ہے، یعنی بھول چوک سے اگر کچھ ہو گیا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی گرفت نہیں کرتے۔ یہاں بوجھ سے مراد سخت قسم کے شرعی احکام ہیں، جیسے بچڑی کی پرستش کرنے والوں کی توبہ صرف قتل سے قابل قبول ہونا، یہود میں صرف قصاص تھا، دیت یا معافی کی صورت نہیں تھی، ان پر زکوٰۃ کا چوتھا حصہ تھا، اور کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے تو اسے کاٹ دینا پڑتا تھا، نیز غنیمت کے اموال ان پر حرام تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سخت قسم کے احکام جو ہیں وہ انہیں ہم بوجھ کی کیٹیگری میں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت احکام میں تخفیف فرما دی ہے صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس دعا کے اختتام پر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمین کہنا ثابت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے بعد آمین کہنے کی ترغیب دی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کو کفایت کرتی ہیں، اور یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اس کے شامل حال رہتی ہے اور اس کو ہر چیز سے اس کی حفاظت فرماتی ہیں۔ تو ہمارا آج کے سبق میں سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہم لوگوں نے مکمل کر لی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔